मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 45 सूरह बकरा पहला पारा। तर्जुमा देखते हैं। वस्तईनु और मदद तलब करो, बिस सब्री साथ सब्र के, वस्सलाती और नमाज के, व इन्नहा और बेशक वो, ला कबीरतुन अलबत्ता बड़ी भारी है, इल्ला मगर, अलल खाशिईन मगर ऊपर खुशू करने वालों के। इससे पहले हमने आयत नंबर 44 में पढ़ा था कि लोगों को तुम भलाई का और नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद को भूल जाते हो, यानी तुम्हें खुद भी नेकियां करना है, खुद भी भलाइयाँ करते रहना है, सिर्फ़ वाज़ और नसीहत ही नहीं करना है। तो नेकी करना या नेक बनना कोई आसान काम नहीं है, नेकी के रास्ते पे चलना आसान नहीं है। तो मदद मांगना है, कैसे? अल्लाह ताला से सब्र और नमाज के साथ। तो सब्र क्या होता है? सब्र होता है रोक लेना। कब रोकना? जब कोई तकलीफ़ पहुँचे या कोई गम पहुँचे, गुस्सा आ जाए किसी बात पे, तो अपने आप को रोक लेना। किस चीज़ से रोकना है? किसी भी नेगेटिव रिएक्शन से और किसी भी तरह की गलत सलत बातों से। मतलब ना हमारी ज़बान से कोई गलत बात निकले, ना हमारे रिएक्शन हाव भाव ऐसे चेंज हो कि ये पता चल जाए कि ये बात इनके ऊपर बहुत गिरा गुजरी है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। कबीरा का रूट है काफ बा रा। इसका रूट वही है जो कि तकब्बुर का होता है। इल्ला अलल खाशिईन, खाशिईन होता है खशा से, खाशा, इसका मतलब होता है आजिज़ी करना, इंकसारी का इजहार करना और दब जाना, मतलब अपने आप को डाउन कर लेना। और ऐसे डर के लिए भी ये वर्ड आता है जिसका असर बदन पे नज़र आए, मतलब दिल में भी डर है और वो डर इतना तारी हो गया हमारे ऊपर कि वो डर हमें देख के किसी को पता चल जाए कि ये डरा हुआ है। तो डरने वाले, ऐसे डरने वाले कि उनको देखने से वो डर नज़र आ जाए उनके ऊपर। तो शुरू में भी देखिए नमाज में हमने क्या दुआ मांगी थी, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। किस लिए मदद चाहते हैं? कि तेरी इबादत तेरी ही मदद से हम कर पाएंगे, क्योंकि रास्ता तो तू ही दिखाएगा और इबादत का तरीका भी अल्लाह ताला ही सुझाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है? नस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, और मदद चाहो सब्र से और नमाज से। तो हमें अल्लाह ताला की मदद चाहिए किसी भी तरह की नेकी में। और सब्र जो है ये मस्ट है किसी भी मोमिन के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि जब कोई भी मुश्किल आती वो फ़ौरन नमाज की तरफ दौड़ते थे। और ख़्याल रहे कि रुक जाएं, थम जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आज कोई काम नहीं भी हो पाया, कोई तकलीफ़ फ़ौरन नहीं हट रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होना, मुश्किल में उल्टी सीधी बातें करने लगना या ऐसा रिएक्शन दिखाना कि किसी को नागवार गुज़रे हमारी बात, हमारी जो एक्टिविटी है, तो सब्र से काम लें। हमने पूरी कोशिश की किसी मुश्किल को हटाने की या किसी काम करने की, उसके बाद भी वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यही बेहतर था। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि हमारी नमाज, रोज़े, जो हमारी ज़िंदगी है, जो मौत है, वो किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है। तो छोटी छोटी बातों पे बेसब्रा होने के बजाय अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सब्र और नमाज से मदद मांगो।
اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہوتی ہیں، جیسے سب سے چھوٹی اذیت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی وہ تھی باتوں کی اذیت، کہ کسی نے کوئی بات بری کہہ دی جو ہمیں سننے میں اچھی نہیں لگی، ہمارے دل کو تکلیف پہنچی، تو یہ سب سے چھوٹی اذیت تھی جو ہمارے نبی کو پہنچی۔ اور ہمارے نبی کی لائف کو اگر آپ پڑھیں تو کسی بھی طرح کی اذیت اور تکلیف نہیں تھی جو انہیں اپنی زندگی میں نہ جھیلنی پڑی ہو۔ اور ان سب پہ ریئیکشن کیا تھا ہمارے نبی کا، کہ وہ صبر کرتے تھے اور تکلیف اور پریشانی میں نماز کی طرف فوراً دوڑ جاتے تھے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے صبراپن اگر دکھاتے ہیں تو ہم ایک نبی کی سنت سے ہٹ رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اندر صبر اور مدد اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے نہیں مانگیں گے تب تک ہم اپنے آپ کو امتی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر آپ بات کریں گے لوگوں کو تو دیکھیں گے وہ ہر وقت یہی شکایت کرتے رہتے ہیں، فلانے نے یہ بات کہہ دی جو ہم کو یاد ہے اس دن اس وقت، یہ اب تو ان کے یہاں جانا نہیں ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ ہم زندگی بھر کے بیر لے لیتے، اور ہم کو خود یہ نہیں یاد رہتا کہ ہم نے صبح سے شام تک لوگوں کو کیا کیا کب کب کہا۔ مطلب ہمیں اپنی زبان کی تو کوئی ریکارڈ پتہ نہیں ہوتے کہ صبح سے شام تک کیا کیا کرا ہم نے، لیکن دوسروں کی ہر بات یاد رکھ کے دل پر بیٹھے رہتے کہ انہوں نے جب یہ چھوٹا تھا بچہ تو مجھے سے یہ کہہ دیا تھا، یا ہم شادی ہو کے آئی تھی تو میری ساس نے یہ کہہ دیا تھا اور ہسبینڈ نے وہ کہہ دیا تھا، اور اسے اپنے دل پہ ہمیشہ زندگی بھر سجا کے رکھتے ہیں، اور وقت وقت پر اس کا ذکر کر کے اپنے زخموں کو تازہ کرتے رہتے ہیں، اور اسی کے غم میں پوری زندگی گزارتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگوں سے بیر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہم بتا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اذیت پہنچی تھی، وہ تھی باتوں کی اذیت۔ تو یہ سب سے چھوٹی اذیت ہے جس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے، باتوں کو اتنا دل پہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ صرف باتیں ہیں، اور شیطان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی چیز کو بہت بڑا کر دیتا ہے، اور اسی میں انسان بس اگر صبح کسی نے کوئی بات کہہ دی، اب آپ وہی دماغ میں گھومتا رہے گا یہ کیوں کہہ دیا یہ کیوں کہہ دیا، اور اسی کے غم میں ہم اپنے سیلف پٹی سے ہی نہیں نکل پاتے، تو ہم کوئی اور بڑا کام نہیں کر سکتے۔ تو صبر اور نماز یہ دونوں چیزیں ہمیں تھام کے رکھنے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن کو صبر سے بڑی کوئی وسیع اور بھلائی نہیں پہنچی۔ مطلب اگر کسی کو صبر مل گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی چیز اس کو نہیں مل سکتی جو کہ بھلی ہو اور اچھی ہو اس کے لیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگیے صبر اور نماز کے ساتھ، لیکن نماز کون پڑھے گا؟ یہ بھی کرنا ہے، کوئی کام کسی سے پوچھے تو وہ کام کے لیے کیا بتا رہے ہیں؟ نفل پڑھیے، یہ کام کے لیے بتا رہے ہیں نفل پڑھیے۔ بھئی نماز تو بہت مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں واقعی بہت مشکل اور بھاری چیز ہے، لیکن کس کے لیے نہیں ہے؟ خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے۔ کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور جس نے کبھی فرض ہی نہیں پڑھی ہو وہ نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ تو جو فرض نہ پڑھے وہ مشکلات میں نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اور اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دیے 313 بار یہ پڑھ لو، 111 بار یہ پڑھ لو، تو یہ ان کو ایزی لگتا ہے، لیکن ان سب کی کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ پڑھنے سے ایسا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 45، یاد رکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مدد اگر آپ کو چاہیے تو کن چیزوں سے مانگیے؟ صبر سے اور نماز سے۔ کیونکہ خشیع ہوتا ہے اندر کا جھکاؤ اور باہر کا جھکاؤ، دونوں کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی جن کے اندر خشوع ہوتا ہے نا وہ جھک جاتے ہیں، ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوتا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے دعا کریں۔
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کامیابی کے لیے ان 2 ہتھیاروں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا نماز۔ یہ جس بندے کو صبر کرنا آ جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس سے سب کچھ آ گیا۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، مشکل وقت میں خشوع کے ساتھ اللہ کے آگے جھک کے اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 46 پہ آئیے۔ الذین، وہ جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ دیکھیے ظن ہے زوئے نون نون، ظن کہتے ہیں گمان کو، کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں اپنی اوپینین بنا لینا، اسے کہا جاتا ہے ظن۔ یہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ یہ شیطان کا ہوتا ہے، کہ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے، وہ کچھ کر تو نہیں سکتا، صرف ہمارے دماغ میں الٹے سیدھے خیال اور اوپینین بنا دیتا ہے کہ بھئی یہ فلانا آدمی ایسا ہے، دھماکہ آدمی ایسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں وہ ہو جائے گا، ہم یہ کریں گے تو وہ، مطلب بس الٹے سیدھے خیال جن کا کوئی بھی بیس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ظن کے بعد اگر ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ جیسے شرع ورڈ یوز ہوتا ہے نا قرآن میں، جو عربک ورڈ شرع یوز ہوتا ہے، اشترو پڑھا ہے ہم نے پیچھے، اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا، دونوں کے لیے یہ ورڈ آتا ہے۔ تو اسی طرح ظن مطلب آپ کا یقین بھی آتا ہے اور گمان بھی ہوتا ہے، لیکن اگر یقین آتا ہے تو وہ یقین رکھتے ہیں، اس کے لیے اگر وہ آپ کو یوز کرنا ہے تو ظن کے بعد انا ضرور آئے گا۔ تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے، ملاقو، ملاقات کرنے والے، ملنا، کسی سے میٹنگ ہونا، وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اپنے رب سے، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ، طرف اسی کے، راجعون، لوٹنے والے میں۔ تو دیکھیں نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہی تو ہے نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے لیے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے ایک طرح سے ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے، جب ہم دیکھنے میں تو یہاں پر ہی ہیں، دنیا میں ہی ہیں، کہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس وقت کوئی ہمارے جاننے والا آ جائے تو کیا ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، نہ ہم اس کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں، نہ ادھر ادھر ہلتے ڈلتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب دیکھنے میں تو ہم یہیں پر ہیں، لیکن اصل میں ہم کہیں اور ہیں، اور ہیں کہاں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں ہیں، اور بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے بھی ہیں۔ کہ دیکھیں اگر آج کوئی نہیں جاتا ہے نماز کی طرف، اللہ کی طرف، تو کل تو جانا ہی ہے نا، بہت سارے لوگ چلے گئے اور ہمیں بھی جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک وہ طرف اسی کے لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سب لوگ لوٹنے والے ہیں۔ اگر آج اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں جاتے تو کل تو جانا ہی پڑے گا۔ پھر اس وقت کیا کریں گے ہم؟ ابھی تو ہم بہانے مار دیتے ہیں کہ بھئی جاب ایسی ہے کہ نہیں جا سکتے، یا کوئی کام ہے ایسا کہ اب ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ جب موت آ جائے گی، موت کے فرشتے سر پہ کھڑے ہوں گے، تب ہمیں یہ ساری دنیا، ساری دولت، سارے دنیا کے لوگ چاہیں بھی تو نہیں بچا سکتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ تو بہتر ہے کہ ہم دنیا میں بھی اپنی تکلیفوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں، اور
ہر مشکل اور پریشانی میں دو چیزیں، دو ہتھیار اسے بالکل تھام کے رکھیں، پہلا ہے صبر اور دوسرا ہے نماز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔